बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शेख महमूद आफंदी नक़शबंदी रहमहुल्लाह उनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नसीब फ़रमाए। लेकिन बाज़ अहबाब ऐसे होते हैं कि उनका तज़किरा ज़रूरी होता है और जिनसे सबक ले लिया जाए। बात गौर से सुने। अर्तगल का ड्रामा लगा हुआ है टीवी पर, हर ज़बान में उसका तर्जुमा हो चुका है। और उस्मान को आप जानते हैं, खिलाफत उस्मानिया को आप जानते हैं। तकरीबन 38 तक हुक्मरान आए, बाप के बाद बेटा। ये जो लोग कहते हैं मुरूसी सियासत, तो अगर बेटा अहल हो तो वो हुक्मरान बन सकता है और आ सकता है। उनकी ख़ानदान की एक इज़्ज़त होती है। हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद उनके बेटे हसन आए थे, और दाऊद के बाद सुलेमान आए थे अला नबीना व अलैहिमा अस्सलातु वस्सलाम। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे आए थे, और अली के बाद उनके बेटे आए थे रज़ियल्लाहु अन्हुम। और जब अमीर मुआविया ने मुग़ीरा इब्न शुअबा के मशवरा से 80 सहाबा के बैअत के साथ यजीद को हुक्मरान बनाया, तो फरमाते हैं कि उस वक़्त यजीद अच्छा था, बाद में बिगड़ गया। वो बिगड़ो भी ऐसा नहीं था जिस तरह कहा जाता है, लेकिन बिगड़ गया था। इस पर एक अलग मौजू है। उस वक़्त वो असलह हालत पर थे। तारीख़ुल खुलफ़ा फ़तावा रशीदिया। तो बेटा अगर अहल हो तो वो आ सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। खिलाफत उस्मानिया ख़त्म की गई 1924 में। सुल्तान अब्दुल हमीद हुक्मरान थे, और वो भी इसराइल को मंजूर करोगे या नहीं करोगे, इस बात पर, इसराइल को मंजूर करोगे या नहीं करोगे, इस बात पर। तो उसने कहा नहीं। तो कमाल अतातुर्क फौज का बड़ा था, इसराइल के साथ मिलकर बगावत की और सुल्तान अब्दुल हमीद को ख़त्म किया। और शरीफ मक्का जो आजकल उर्दन में लोग बैठे हुए हैं, उनके पोते, तो इन्होंने बगावत की खिलाफत उस्मानिया से। अलग मौजू शुरू हो जाएगा। तो उस वक़्त जब कमाल अतातुर्क आया, फ़ौज में बगावत की, तो अरबी ज़बान पर पाबंदी, अज़ान पर पाबंदी, उलमा का कत्ल, मदारिस पर पाबंदी, पी के लाजिम, वो ये जो है ना, इन्होंने हमारे बाज़ हुक्मरानों ने कमाल अतातुर्क को बाकायदा मज़मून में डाल दिया, टॉपिक उस पर डाल दिया, जिसने खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा था। बहरहाल ये ज़रूरी है महमूद आफंदी नक़शबंदी के लिए, ये ज़रूरी है कि ये बातें की जाएं। तो इस तरह वाक़या पेश आया कि दीन पर पाबंदी, आईन में पाबंदी लग गई कि वोटों के लिए इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करोगे। अल्लाह। तो जितनी भी पार्टियां हैं, जस्टिस पार्टी, रिफा पार्टी, तोई बर्दगान की पार्टी, पुरानी पार्टियां दीनी, तो वो क्या कहते थे कि न सोशलिज्म का रास्ता, कम्युनिज्म सोशलिज्म एक है, और न कैपिटलिज्म का रास्ता, बल्कि सीधे रास्ते को ओढ़ दे। और कहते थे, नारा लगाते थे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसको ओढ़ दो। इस्लाम के नाम पर तो कमाल अतातुर्क ने पाबंदी लगाई थी। ये दोगा कबीले की अम्मी थी इसकी, और यहूदन थी। हाँ, यहूदियों से शादी। हाँ, अरब के हुक्मरानों ने यहूदी लड़कियों से शादी की, उनकी औलाद पैदा हो गई। तफसील में नहीं जाते हैं। तो दोगा कबीले की इसकी अम्मी थी कमाल अतातुर्क। सारी शरारत उधर से, इसराइल से मिलकर खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा, फौजी बगावत हुई। तो फिर लोग उलमा से मदारिस में नहीं पढ़ते थे, तो खेतों में पढ़ते थे। फौजी आते, फ़ौरन खेती बाड़ी में मशगूल हो जाते हैं बच्चे। अल्लामा आफंदी बहुत छोटे थे, नक़शबंदी महमूद, ये बहुत बड़े पीर भी हैं, नक़शबंदी पीर, तसव्वुफ़ के बड़े बुज़ुर्ग हैं।
ہمارے بعض بزرگ اور اہل حدیث ہمارے ساتھی تصوف کو نہیں مانتے ہیں، اس پر بھی آخر میں گفتگو کرتا ہوں مزیدار، وہ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال کیا ہوا، یہ پڑھتے تھے، محنت کرتے تھے، ان کے گاؤں کے 2 بڑے علماء کو شہید کیا گیا۔ تصویسا سدیوی نو چې دا کوم نو څنګه تاسو را ملو شما خو مسکې پکې تراله او دا بلا خبرې پکې وشي۔ تو بہرحال یہ علامہ جو آفندی تھا، ان کے 2 بڑے بڑے بزرگ اساتذہ شہید کر دیے گئے۔ یہ پھر شہر میں بھاگ کے آ گئے، اس لیے کہ وہاں العلم فی الامصار والجہل فی القرى، تو بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جہالت ہوتی ہے، لیکن یہاں علماء چھپ گئے تھے، ان کو خوب قتل کیا گیا، خوب قتل کیا گیا۔ تو ویڈیو ہاتھ سے بنا رہا ہوں اس لیے کہ کوئی ساتھی نہیں ہے، یہاں ریڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ یہ اریگیشن آفس ہے، لوگ پوچھتے ہیں کون سی جگہ ہے جس میں آپ اکثر ویڈیو بناتے ہیں؟ اریگیشن آفس ہے، پانی کا محکمہ ہے مردان کا۔ یہ ایف ایم ہے، ہاں یہ ایف ایم ہے یہ والا، ہاں۔ تو بہرحال تو یہ ضروری ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے لمبی۔ تو یہ شہر آ گئے، ایک مسجد میں امام بن گئے، اور ویسے امام تھے باقی، اس لیے کہ کوئی 18 سال کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، اور یہ چھپکے سے جو تبلیغی احباب ان ممالک میں وہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو یہ وہاں پر جو ہے نا اس طرح چھپکے سے دین کا کام کرتے تھے۔ یہ جن کا انتقال ہوا ہے ہمارے بزرگ بڑے۔ طیب اردگان میں غلطیاں بھی ہوں گی، مجھ میں بھی ہیں، ہر عالم میں ہوتی ہے، ہر پیر میں ہوتی ہے۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ تو بہرحال طیب اردگان اس کے عقیدے پر ہے، انہوں نے روح الفرقان 18 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے۔ علامہ آفندی، محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ اکبر، بہت اونچی تفسیر ہے، اور اس میں مولانا قاسم ننوتوی، ہمارے سروں کے تاج، دیوبند کی پگڑی، ان کی تعریف کی ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی ہے، سبحان اللہ۔ تو کہ بڑے اولیاء اللہ لوگ ہیں یہ۔ بہرحال تو بڑے اونچے آدمی ہیں، اور پورا ترکی ان سے بیعت ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، اور ہمارے سارے علماء کرام پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، چین، روس کی آزاد ریاستیں، بنگلہ دیش اور برما، یہ ان کے پاس جاتے ہیں جب ترکی جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت انتقال فرما گئے ہیں۔ یہ تصوف کے حوالے سے ہمارے جو اہل حدیث بزرگ ہیں وہ بہت سختی فرماتے ہیں، اور ٹھیک فرماتے ہیں، غلط نہیں فرماتے، اس لیے کہ تصوف جو نظر آ رہا ہے نا 99% شرک و بدعت کا اڈا بن چکا ہے۔ بس شرک، بدعت، تعویذ، دم، اور عورتوں سے اختلاط، اور جو چیزیں جائز تھی انہوں نے واجب کے درجے میں یہ لے آئے۔ لیکن یہاں کچھ نقطے میرے ذہن میں ہیں، اس پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور یہ جو ہیں ہمارے ابن القیم رحمہ اللہ، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، تو یہ تصوف کے بہت بڑے امام تھے، یہ تصوف کے بہت بڑے امام تھے۔ شیخ ابن تیمیہ، ابن القیم، مدارج السالکین اسی موضوع پر ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ جو متکلمین کا جو تصوف ہے، فلاسفہ، متکلمین، یہ حضرات ان کے خلاف تھے۔ یہ شیخ ابن تیمیہ ابن القیم انہوں نے سخت الفاظ تصوف کے خلاف نقل کیے ہیں، اور تمام لوگوں نے یہی جملے تصوف کے خلاف جو کتابیں لکھی ہیں اس میں نقل کیے ہیں۔ تو یہ فلاسفہ کا جو
متکلمین کا جو تصوف تھا اس کے خلاف تھے۔ رسالہ قشیریہ سے آپ لوگ واقف ہیں؟ رسالہ قشیریہ میں جتنے بھی بزرگوں کا تذکرہ ہے، تصوف کے خلاف جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو رسالہ قشیریہ میں جن علماء کا، بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے، تو اس پر مطلب یہ ہے کہ ان کا تصوف کی رد میں جتنی کتابیں، اس میں ان افراد کے نام لے لے کر ان کو کافر کہا گیا ہے اور مشرک کہا گیا ہے، جبکہ شیخ ابن تیمیہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں، اور رسالہ قشیریہ کی بھی تعریف کی، اس کے تمام بزرگوں کی بھی تعریف کی، کیونکہ وہ تصوف کے خلاف نہیں تھا۔ کون سا تصوف؟ وہ تصوف جس کو قرآن نے تزکیہ کہا ہے اور حدیث نے جس کو احسان کہا ہے، اور آج کل کے بزرگ جس کو تصوف کہتے ہیں، جس طرح اتباع اور اطاعت، تقلید والا وہی اختلاف ہے۔ تو بہرحال شیخ ابن تیمیہ، شیخین الکریمین الموفقان ابن تیمیہ ابن القیم، وہ فلاسفہ کے، متکلمین کے تصوف کے خلاف تھے۔ وما الکلب ولا الخنزیر الا الہنا وما الہنا الا فی الکنیسۃ۔ اور یہ جو وحدت الوجود، وحدت الشہود ہے، اس پر تو 50 اہل حدیث مستند علماء کرام کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، جنہوں نے کہا یہ ایک پوری کائنات کچھ بھی نہیں، بس سب کچھ حقیقی ذات اللہ کی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ باقی ہم نے اس کو ہندوؤں کا جو کیا کہتے ہیں حلول ہے، کہ یہ حلول ہے، یہ وحدت الوجود، تو ایسا نہیں، وہ تو کفر ہے۔ حضرت ہمارے بڑے عالم الہ سنن کے ظفر احمد عثمانی صاحب نے باقاعدہ حلول کفر ہے اور وحدت الوجود جو ہے نا عین توحید ہے، اس پر کتاب لکھی ہے۔ بہرحال یہ باتیں ضروری تھی کہ میں نے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو ترکی گئے ہیں، ان کی سوچ کچھ اور تھی، اور ان سے ملاقات کی تو ان کی سوچ بدل گئی۔ اور نقشبندیہ کے بارے میں تو باقاعدہ شیخ مجید الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سلسلہ ہے تمام سلسلوں کا سردار ہے، اس میں ذکر بے سر ہے، آہستہ ذکر، تو تمام اشکالات اور اعتراضات اور بدعات، وہ اشکالات قادریہ اور چشتیہ پر آتے ہیں، اگرچہ وہ اعتراضات درست نہیں کہ ہم ان کو درست کہتے ہیں، لیکن اس پر آتے ہیں۔ نقشبندیہ پر بہت کم اشکال پڑ جاتا ہے، اور یہ کہ یہ جو ان کے طریقے ہیں، طور طریقے ہیں، جو سسٹم ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو مدارس میں جو نظام ہے، گھنٹے ہیں، ترتیب ہے، اور یہ انتظامی امور کے تحت ہے، اجتہادی انٹرپریٹیشن کے تحت جو ہے نا لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے تبدیلیاں ہیں، اس کو سنت سمجھ کر نہیں کیا جاتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب فرمائے، رحمہم اللہ واسکنہ اللہ فی جوار رحمتہ وبرد اللہ مضجعہ وجعل الجنة مثواه والسلام۔ السلام علیکم۔